बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 7 नवंबर का आगाज हो गया है और इस तारीख के आगाज के साथ ही पटारा खुल गया है। वो पटारा जिसके खुलने का सबको इंतजार था, ये 27वीं आईनी तरमीम का पटारा है। और अभी जो रात गुजरी है, आप इसको 27वीं आईनी तरमीम की चांद रात भी कह सकते हैं। और इस रात पर बड़ा ही कमाल काम हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान की सियासत के अनाड़ी खिलाड़ी, उनकी 1.5 फुट की नो बॉल पकड़ी गई। आपको याद होगा एक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान बट साहब का। उसमें जो मोहम्मद आमिर साहब हैं, उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करते हुए ये यकीनी बनाने के लिए कि जिस बॉल को उन्होंने फिक्स किया है कि ये नो बॉल होगी, यकीनी बनाने के लिए कि अंपायर की नज़रें उसकी नो बॉल को रीड करें और नो बॉल करार दें, उसके लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लंबी नो बॉल कर दी थी। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1.5 फुट की नो बॉल की है। और ये कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास की एक कहानी मंजर आम पर आ चुकी। एक कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। चंद लोगों से बात हुई है, अंदर क्या कुछ होता रहा और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। इस आईनी तरमीम के हवाले से कुछ एडिशनल लुकात भी मेरे इल्म में आए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और ख़ास तौर पर ये जो स्पॉट फिक्सिंग या फिक्स्ड मैच है, ये कौन कौन से रंग इख्तियार कर सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या इस वक्त मंजरनामे पर चल रहा है, कुछ रिपोर्टेड चीज़ें हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं आपको एक गुफ्तगू का हिस्सा भी सुनवाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो के बिल्कुल आखिर में, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज क्या कुछ होने जा रहा है। आज अब से चंद घंटे के बाद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो ये इजलास शुरू हो चुका होगा या ख़त्म हो चुका होगा। वफाकी काबीना का इजलास जो है वो 9 बजे तलब किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने। और इस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा अप्रूव करवाया जाएगा, मंजूर करवाया जाएगा काबीना से। और लगभग 10:30 बजे सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है। सेनेट का इजलास जो है वो 10:30 बजे उसकी सिटिंग होने जा रही है। और 10:30 बजे इस इजलास में शुनीद यह है, कहा यह जा रहा है कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा पास होने के लिए सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत का प्लान यह है कि हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस आईनी तरमीम को, 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट से और फिर कौमी असम्बली से पास करवाना है। उसके लिए पहले इसको कमेटी में भेजा जाएगा, वहाँ पर तमाम सियासी जमातें बैठकर अपनी राय देंगी, कुछ चीज़ निकालनी है, कोई चीज़ डालनी है। उस प्रोसेस के बाद उस मुसव्वदे को ऐवान में टेबल किया जाएगा, कुछ तकारीर होंगी। उन तकारीर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो इसके ऊपर अपना अपना जो है वो मतमाई नज़र सामने रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद हुकूमत कहती है कि नंबर गेम बड़ी ज़बरदस्त है, पूरी है और हम इसको पास करा लेंगे। खबर क्या रिपोर्ट हुई पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। जो मरकजी मजलिस आमला की खबर रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें उस खबर में क्या बताया गया और फिर क्या नहीं बताया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लें कि वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करने के लिए शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी काबीना को 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफ किया जाएगा, जिसके बाद वफाकी काबीना आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए इत्तहादियों से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद की अलग अलग मुलाकातें हुई, जिस दौरान 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से MQM तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने MQM पाकिस्तान के वफ्द को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया और MQM के बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करवाई। तर्जुमान के मुताबिक 27वीं तरमीम में MQM के बल्दियाती आईनी तरमीमी मुसव्वदे को मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी। दूसरी जानिब अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द को भी वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। इसके अलावा काफ लीग के वफ्द ने भी वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया कि तरमीम पहले सेनेट से मंजूर करवाई जाएगी। तरमीम की मंजूरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे
منسوخ کر دیے ہیں۔ سینٹ میں ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ووٹ درکار ہیں۔ 61 رکنی حکومتی اتحاد کو JUI یا ANP کے 3 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ قومی اسمبلی میں ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کو 237 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جس میں نون لیگ کے 125، پیپلز پارٹی کے 74، MQM کے 22 ارکان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی کے 1 رکن اور 4 آزاد ارکان بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ تو نمبر گیم حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں جو سینٹ کا معاملہ ہے، سینٹ میں 3 جو اراکین ان کی حمایت چاہیے، اس میں مولانا فضل الرحمان اور ANP۔ اب ANP کے ML ولی خان انہوں نے کچھ ٹویٹس کرنا شروع کر دی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان لوگوں سے، صحافیوں سے مل رہے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے بیان داغ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جب پاس ہو گئی تھی تو آپ اندازہ لگا لیں 27ویں آئینی ترمیم تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس وقت نمبر گیم بالکل حکومت کے ہاتھ میں کہیں سے نہیں تھی، سرے سے نہیں تھی۔ اور مولانا فضل الرحمان یا اب سوال ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ ML ولی خان بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد کیا وہ بلاول بھٹو زرداری پہنچیں گے ان کو بنانے کے لیے، یا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آئیں گے اور آ کر حکومت کی جھولی میں ہمیشہ کی طرح پھر سے گریں گے۔ بہرحال نمبر گیم جو ہے وہ ہاتھ میں ہے، اور اس کے حوالے سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ فیصل واوڈا گفتگو کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ لانچ ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے، پر پیپر پہ اس کو پہلے اتارا گیا ہے، ساری گیم سیٹ کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے 3 نومبر کو ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا سب سے پہلے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، ہمیں اعتماد میں لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، اور آرٹیکل 243 آئینی عدالت کا قیام، اس کے علاوہ دیگر یہ جو NFC کے معاملات ہیں، پھر جو تعلیم کا یا بہبود آبادی کا یا پاپولیشن ویلفیئر کا جو معاملات ہیں، ان کو صوبے سے لے کر واپس وفاق کو دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر NFC کے معاملات جو ہیں اس میں، اور پھر جو شیئر ہے اس کا وہ کم کرنے کے حوالے سے، پھر سول مجسٹریسی نظام جو ہے، ایگزیکٹو مجسٹریسی نظام، اس کو بحال کرنے کے حوالے سے آئینی ترمیم جو ہے اس میں نکات میں شامل ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 6 نومبر کو مرکزی مجلس عاملہ کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کریں گے، اور اس میں ہم یہ طے کریں گے کہ ہم نے اس آئینی ترمیم کی حمایت کرنی ہے یا نہیں۔ اب یہاں سے جو ہے وہ گیم سٹارٹ ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ خاصا طویل اجلاس تھا، 5 گھنٹے کے قریب یہ اجلاس چلا ہے، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے ایک مختصر میڈیا انٹریکشن میں، پریس کانفرنس میں جو کہا وہ میں آپ کو ٹورڈز دی اینڈ سنواؤں گا، اور اس کی خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو میری پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اس میٹنگ کے حوالے سے کچھ انسائڈ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں۔ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو، چاہے 27ویں آئینی ترمیم ہو، اپنے اوپر کتنا پرفیوم چھڑک لیں بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ترامیم یا یہ حکومت ممکن ہی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر۔ دیر از نو پاسبلٹی، زیرو، بالکل نہیں ہو سکتی کوئی بھی آئینی ترمیم، نہ یہ حکومت چل سکتی تھی اگر بلاول بھٹو زرداری، اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حمایت نہ کرتے۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر شریک ہے۔ وہ جو مرضی کہانی بنائیں، جہاں مرضی سے کان کو جناب گھما کر پکڑیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس وقت ایک دوسرے کے شیڈز ہیں۔ یعنی میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اگر نیوی بلو کلر کے میاں محمد نواز شریف ہیں تو آصف علی زرداری صاحب لائٹ بلو کلر کے ہوں گے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ رائل بلو کلر کے ہوں گے، لیکن ان کا شیڈ جو ہے وہ بالکل ایک ہے۔ تمام معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جتنی بھی چیزوں کی بندر بانٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتی ہے کہ ہمیں حصہ کم ملا ہے۔ بہرحال چیزیں جو ہیں وہ ساتھ میں کوئکلی جو 2-3 چیزیں میں ضرور جو سائیڈ بائی سائیڈ خبریں چل رہی ہیں وہ میں کوئکلی رکھ دوں آپ کے سامنے، کہ جو وزیر مملکت برائے قانون ہیں بیرسٹر عقیل، انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں کوئی جلد بازی نہیں، اور آئین آسمانی صحیفہ نہیں جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انہوں نے یہ بات کس ضمن میں کی ہے، کس حوالے سے کیا، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں، which is very important۔ انہوں نے کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت
किसी की रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाजी की जा रही थी, जबकि 27वीं तरमीम पर भी कोई जल्दबाजी नहीं है, तमाम मामलात पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा यह बात गलत है कि 26वीं आईनी तरमीम को रिटायरमेंट वाले मामले से जो है वो रिलेटेड थी। फिर उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं, ये काम काफ़ी वक्त से ऑन एंड ऑफ चल रहा था, किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं और ना ही आइन कोई आसमानी सहीफ़ा है जिसमें तब्दीली ना की जा सकती हो। साथ ही जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह, वो कहते हैं कि NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रोल बैक ना होने देने का उन्होंने जनाब ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि 18वीं तरमीम को कोई नहीं छेड़ रहा, मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल किया जा रहा है। शाज़िया मरी ने कहा कि आइनी तरमीम में ऐसी कोई चीज़ है जिससे निज़ाम में बेहतरी आ सकती है तो सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया कि हुकूमत के पास तरमीम का इस्तेहकाक नहीं, 2/3 अक्सरियत के बगैर तरमीम नहीं की जा सकती। और टुवर्ड्स द एंड मैं आपको इसहाक डार साहब का एक बयान जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की 1.5 फुट की नो बॉल पकड़ी जाती है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब आ जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू की बुनियाद पर क्या खबर सामने आई है। 27वीं आईनी तरमीम, पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए, यानी ओनली आर्टिकल 243 इज एक्सेप्टेबल, बाकी तमाम नुकात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है कि ये पड़ी आपकी 27वीं आईनी तरमीम, हम सवाए आर्टिकल 243 के किसी भी और तरमीम के हक में नहीं है। यानी ना तो आईनी अदालत का क़याम, ना सिविल मजिस्ट्रेसी, ना 18वीं तरमीम वाले मामलात, ना NFC का मामला, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से डेडलॉक पैदा हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो मामला, किसी भी मामले पर, ना ही जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं उनको, जो 18वीं तरमीम में सूबाई सब्जेक्ट्स बनाए गए थे, चाहे वो तालीम के हवाले से हो या फिर पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से, उनको भी वफाक को मुंतकिल करने के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब हम इसके किसी चीज़ के साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के तजवीज़ के एक के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आईनी तरमीम से मुतल्लिक मशावरत की गई। इजलास के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नून लीग का एक वफ्द पीपल्स पार्टी के पास आया और 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की बात की। 27वीं तरमीम में आईनी अदालत, NFC, एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी, जजेस ट्रांसफ़र, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक तजावीज़ थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबाई शेयर से मुतल्लिक शिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट भी पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर मिसाक़े जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। उन्होंने बताया कि इस हवाले से CEC का इजलास आज नमाज जुमा के बाद दोबारा होगा जिसमें आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। याद रहे कि वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा आज मंजूर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी काबीना को वगैरह वगैरह, ये खबर मैं आपके सामने पहले रख चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, ये अगर इनके इजलास की कहीं से रिकॉर्डिंग पब्लिक हो जाए कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू होती रही, तो जो आगे आने वाले दिनों में जो कुछ पीपल्स पार्टी करने जा रही है उसको आप सोचें किस बुरे तरीके से एक्सपोज होगा। इसमें 4 लोग हैं जिन्होंने बेसिकली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला को ब्रीफिंग दी। उनके पास एक ड्राफ्ट भी मौजूद था। अब यह भी एक मुअम्मा है कि वो एग्जैक्टली 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट था कि नहीं, क्योंकि उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सर्कुलेट नहीं किया गया। यानी वो ड्राफ्ट या एक जो पेजेस हैं वो मौजूद थे मुर्तज़ा वहाब साहब के पास और फारूक एच नाइक साहब के पास, और उन्होंने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी। इसके कानूनी नुकात, ये क्यों लाई जा रही है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं,
یا اس کے نیگیٹوز کیا ہیں, یا یہ کس ماحول میں آ رہی ہے, کیا کیا کچھ ہوگا. اور حیران کن طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 243 جس کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اس کے حوالے سے اجلاس میں موجود لوگوں کو ایگزیکٹ کلیئرٹی نہیں ملی اس بریفنگ سے کہ اس میں کس قسم کی تبدیلیاں. کچھ جزیات تو ضرور سامنے آئی ہیں جو ان کی کمیٹی کے لوگوں کو بتائی گئی ہیں, لیکن ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ یہ ترمیم کیا ہے یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بھی کھول کر نہیں بتائی گئی. اب یہ حیران کن ہے کہ آپ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لے کر بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور آپ ورڈ بائی ورڈ نہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, نہ تمام لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں, اشاروں کنایوں میں جلدی جلدی گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں, نہ وہ آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ ہے جو آپ اپنی پارٹی کے جو شرکاء ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے, جن سے آپ نے اپروول لینا ہے, آپ وہ پیش ہی نہیں کر رہے ان کے سامنے. 4 لوگوں نے بریفنگ دی, نوید قمر صاحب نے, شیری رحمان صاحبہ نے, فاروق ایچ نائک صاحب نے اور مرتضی وہاب صاحب نے, اور ان کو خود بھی 100% کلیئرٹی نہیں تھی کچھ معاملات پر. اور اس میں سی ایم سندھ میرے سورسز کے مطابق واحد شخصیت تھے جنہوں نے سول مجسٹریسی نظام کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام کے تمام 27ویں آئینی ترمیم پر جو 10 لوگ ہیں تقریباً جنہوں نے گفتگو کی ہے اس اجلاس میں, انہوں نے مخالفت کی ہے اور انہوں نے بہت ہی سخت بولا ہے اس کے اگینسٹ. ایون بلاول بھٹو زرداری نے ایک موقع پر جو ججز کے ٹرانسفر کی بات ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ ججز کو ٹرانسفر کر دیا جائے ہائی کورٹ کے جج کو, اس کا اپنا کنسنٹ اس میں نہ ہو, وہ اس سے متفق نہ ہو, اور آپ اس کو زبردستی اٹھا کر ایک عدالت سے دوسری عدالت ٹرانسفر کر دیں. بلاول بھٹو زرداری کے یہ الفاظ مجھ تک کوٹ ان کوٹ پہنچے ہیں میرے سورسز کے مطابق. اور ساتھ میں رضا ربانی صاحب نے بڑی سخت گفتگو کی ہے اس اجلاس میں. بہت سارے لوگوں کی رائے ہے رضا ربانی صاحب کے حوالے سے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, اپنے سے کئی دہائیاں چھوٹے بلاول بھٹو زرداری کے سامنے ان کی جی حضوری کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیٹرز لکھ دیتے ہیں, لیکن جب ووٹ دینے کا ٹائم آتا ہے تو چاہے جو ہے وہ جو عسکری عدالتیں ہیں, فوجی عدالتیں ہیں, ان کا قیام ہو, ملٹری کورٹس کے حوالے سے یا ایکسٹینشنز والے معاملات, ان کے اوپر چاہے وہ آنسو بہائیں, جو بھی کریں فلور آف دا ہاؤس, لیکن وہ ووٹ دیتے ہیں. بہرحال اس اجلاس میں رضا ربانی صاحب نے خاصی سخت گفتگو کی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. اور پھر جو وہاں پر شرکاء ان کو سمجھ آئی اس ترمیم کے حوالے سے اور آرٹیکل 243 کے حوالے سے, اس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 243 ہے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیونکہ ان کے ساتھ کاپی شیئر نہیں کی گئی, ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا آئینی ترمیم کا, بلکہ ان کو زبانی جو ہے وہ بریف کر کے ہلکا پھلکا بتایا گیا اور بہت سارے لوگوں کے سروں سے گزر گئی بات. لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے اس تبدیلی کے ساتھ آرٹیکل 243 کے حوالے سے. اور وہ جو پہلے جو سینیورٹی ہے, یہ سارا معاملہ یہ رہتا تھا آئین میں, تو یہ تھا کہ روٹیشن بیسز کے اوپر ہوگا کہ ایک مرتبہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی پاکستان آرمی سے ہوں گے, ایک مرتبہ نیوی سے ہوں گے, ایک مرتبہ ایئر فورس سے ہوں گے. جو روٹیشن بیسز ہے, اگرچہ وہ پریکٹیکلی ایکسرسائز نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ جو روٹیشن وغیرہ ہے اور عہدہ ہے وہ ختم ہو گیا, اور جو ٹاپ موسٹ پوسٹ ہوگی وہ صرف آرمی کے پاس ہی رہے گی. پھر حیران کن طور پر اس میں ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کو آئینی کور دینے کی بات کی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ کیا کیا اس میں آئینی کور ہوگا اس کے حوالے سے تو بہت زیادہ تفصیلات نہیں شیئر کی گئیں, لیکن یہ ضرور پتہ چلا کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے وہ ایک تو تاحیات وہ ٹائٹل آپ کے ساتھ رہے گا, لیکن اس عہدے کو واپس لینے کے لیے جوائنٹ سیشن کی 2/3 اکثریت درکار ہوگی. یعنی مستقبل میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے یا آئین جو ہے وہ آئین میں یہ درج کر دیا جائے کہ آپ کو جوائنٹ سیشن کی 2/3 اکثریت, یعنی کوئی بھی حکومت, آنے والی حکومت کسی ایگزیکٹو آرڈر سے
وہ عہدہ واپس نہیں لے سکتی، سمپل قانون سازی کے ذریعے وہ عہدہ واپس نہیں لے سکتی۔ اس کے لیے آپ کو دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت درکار ہے، اور جوائنٹ سٹنگ میں آپ 2/3 اکثریت سے یہ عہدہ جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں۔ ڈرافٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا کہ شیئر نہیں کیا گیا۔ نیب کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ نیب جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، یہ والا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ نوید قمر، شیری رحمان اور ان تمام لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر بات کی۔ بلاول بھٹو زرداری کی بات پر آنے سے پہلے 2-4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت حکومت کے، جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ان کا مجوزہ آئینی ترامیم کا مسودہ، اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے بیٹھی ہے کہ ہم نے اس مسودے کو ووٹ دینا ہے یا نہیں۔ اور جمہوریت کا عالم چیک کریں کہ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کس حد تک لیر و لیر ہو چکی ہے کہ یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس جینون پیپلز مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون فارم 47 پر جتوا کر زبردستی حکومت میں لائی گئی ہے، فارم 45 پر یہ ہار گئے تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پورا پنڈی ڈویژن جو ہے وہ فارم 47 کے اوپر آیا ہوا ہے۔ ندیم افضل چند صاحب وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو فارم 47 پر جتوایا گیا ہے۔ نواز شریف بھی اپنی سیٹ ہار گئے تھے، عطا تارڑ بھی اپنی سیٹ ہار گئے تھے، 127 سے تو بلاول بھی ہار گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی۔ سمبڑیال کے الیکشن میں کیا ہوا اس کی گفتگو آپ سن لیں، سردار سلیم حیدر سے سن لیں، آپ جو دیگر ان کے رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، یا ندیم افضل چند سے سن لیں، شیلا رضا صاحبہ کی گفتگو سن لیں، قادر بندوخیل کی گفتگو سن لیں۔ پوری کی پوری پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس جینون پیپلز مینڈیٹ نہیں ہے، اور ایک ایسی جماعت جو پیپلز پارٹی کے مطابق عوام کی حمایت سے اسمبلی میں نہیں پہنچی، وہ اس ملک کا آئین تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بیٹھ رہی ہے یہ سوچ کر کہ ہم نے اس آئینی ترمیم کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، یہ سوال بھی اپنے سامنے رکھنا ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ لہٰذا یہ ساری کہانی جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، پلینگ ٹو دا گیلری، فیوچر میں اپنی جو ہے وہ شکل جو ہے، اپنا جو جمہوری چہرہ ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن وہ قوم کی آنکھوں کا آپریشن جو ہے وہ ہوا ہے، لوگوں کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے اندر دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو جو اصل ترامیم ہیں ان کو ووٹ دینے جا رہی ہے۔ یہ بات ہم پہلے دن سے کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں سب کو ان کی فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا اضافی دیا جائے گا کہ فلاں چیز ہم نے آپ کے کہنے پر نکال دی، فلاں چیز ہم نے آپ کے کہنے پر نکال دی۔ اگر درست طریقے سے اس کا انالیسس کیا جائے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے جا کر ملاقات کی تھی آصف علی زرداری صاحب سے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی چل رہی تھی، جس میں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلیاں میں توڑ دوں گی، اور پیپلز پارٹی انگلی اٹھا کر دکھا رہی تھی مسلم لیگ نون کو، اور بیان دے رہی تھی، کسانوں کی بات کر رہی تھی، سیلاب زدگان کی بات کر رہی تھی، CCD کے اوپر، ماورائے عدالت قتل کے اوپر بات کر رہی تھی، ان تمام ایشوز کے اوپر بات کر رہی تھی۔ اس وقت اس لڑائی کے حوالے سے جب یہ میٹنگ کے لیے گئے تھے تو اس دن میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو فائر فائٹنگ کی کوشش ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی یہ لڑائی ختم کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ دیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سنا دیتا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 4 نومبر کو اسحاق ڈار صاحب نے اس فکسڈ میچ کا بھانڈا خود پھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی پیپلز پارٹی، اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں، یعنی ابھی 3 نومبر کو بلاول نے کہا کہ ہم 6 نومبر کو اجلاس کرنے جا رہے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بتائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ 4 نومبر کو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ہم تو اتفاق کر چکے ہیں، ہم ایک پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں، اب باقی اتحادیوں کو ہم نے اس پوائنٹ پر لانا ہے، اور انہوں نے اس کی ساری کہانی آن فلور آف دا سینٹ
کھول کے رکھ دی تھی. انہوں نے کہا تھا ان کو حق ہے وہ ٹویٹ کر لیں, سب کچھ کر لیں, ہم تو ملاقات کرنے گئے تھے, ہم تو ایک پوائنٹ پر پہنچ چکے. یہ سن لیں بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں. یہ وہ فکسڈ میچ ہے جس کے بارے میں سب کو معلوم تھا, زبان زد عام ہے, سب کو معلوم ہے, نوکر کی نخرا کی پیپلز پارٹی ول سپورٹ دی امپورٹنٹ پوائنٹس ان دی امینڈمنٹ, اور باقی لوگ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے بقول فیصل وابڈا تو اس کے لیے پھر 28ویں آئینی ترمیم آ جائے گی, اس کے لیے بھی یہ سارے لوگ حاضر ہوں گے. یہ ذرا سن لیں کہ اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا. دین آئی ول کلوز دی ویڈیو. آپ نے میرا سوشل میڈیا پہ بیان دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے مسلم لیگ نواز کا ایک وفد کا ہیڈ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آیا تھا کہ آپ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ کرے. اس میں آئینی عدالت, NFC, ایجوکیشن, پاپولیشن پلاننگ, ایگزیکٹو میجسٹری, ججز ٹرانسفر, الیکشن کمیشن میں ڈیڈ لاک کے طور, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا, اور جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے صوبائی شہر کا آئین میں, وہ پروپوزل پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے, اور کسی بھی صورت میں اس پروپوزل کو اس صورت میں ہم اس کا حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے جو پروپوزلز آئے ہیں ڈیولیوشن کا, ریورسل کا, اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آج سینٹرل کمیٹی کا جو اجلاس چلا ہے وہ اس کا حمایت بھی, اس پروپوزل کا حمایت پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال میں ایکچولی آسان ہوگا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کون سا پروپوزل پہ ہم تیار ہیں, اور وہ صرف ایک ہے اس وقت, جو آرٹیکل 243 کے حوالے سے یہ بات آلریڈی ہو چکی سول مجسٹریسی کے نظام کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر. پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف جس کو کیٹیگوریکلی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے, یہ شاید میرا خیال ہے کہ یہ چورن پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گا, یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ وہ کالے لفافے میں لپٹا ہوا کالا ناگ تھا, یہ آئینی ترمیم نہیں تھی, لیکن ہم نے اس میں سے زہر نکال دیا, فلاں چیز ختم کر دی. اب ظاہر ہے کہ کس کے حصے میں آئے گا, کون سی شک کو ریورس کروانا, یہ آنے والا, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کو فیس سیونگ, یا مولانا فضل الرحمان نہیں تو ایمل ولی خان صاحب کو فیس سیونگ کس چیز پر ملے گی, بلاول اور ان کی پارٹی کو کس چیز پر ملے گی, یہ طے ہونا باقی ہے. البتہ باقی تمام باٹل نیکس جو ہیں وہ ختم نظر آتی ہیں اس آئینی ترمیم کے سلسلے میں. البتہ پاکستان کی سیاست ممکنات کا کھیل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ایک بڑی رولر کوسٹر رائڈ تھی, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب حکومت آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیتی ہے اور وہ اس کو پاس کروانے میں کامیاب نہیں ہوتی, تو وہ صرف حکومت کی شکست نہیں بلکہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کی بھی شکست تصور ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ اس آئینی ترمیم کو پاس نہیں کیا جائے گا. البتہ بلاول بھٹو زرداری کیونکہ اناڑی کھلاڑی ہیں, ان کی گیم اتنی ایکسپوز ہے, سب کو معلوم ہے, پری میڈیٹیٹڈ شاٹس. ایک وقت تھا کہ جب ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہر دوسری گیند پہ شاہد آفریدی نے باہر نکلنا ہے تو وہ پری میڈیٹیٹڈ شاٹ ہوتی تھی, وہ میرٹ آف دا بال کے مطابق کہ فل ٹاس آ رہی ہے یا ہاف والی ہے, میں نے باہر نکل کر کھیلنا ہے, اس کو فل ٹاس بنا کر کھیلنا ہے, یا پھر وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا تھا کہ میں باہر نکلنا ہے, اب وہ بال کیسی ہوگی ہم نے اس کو بس کھیل دینا ہے. اسی طریقے سے محمد عامر صاحب کی جو 1.5 فٹ کی نو بال تھی, وہ نو بال بلاول بھٹو زرداری کی سب کو معلوم تھا کہ نو بال ہونی ہے, اور 6 اور 7 نومبر کی درمیانی رات وہ نو بال پکڑی گئی. ویڈیو طویل ہو گئی, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں اسی سے ریلیٹڈ, اور جو کچھ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا, سہیل آفریدی صاحب اور پھر وہ وارنٹ والا معاملہ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت وچ آر ویری تھارنی سبجیکٹ, اور ایک بحران کی کیفیت وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ابلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں, اور کل کوشش کروں گا کہ سینٹ آف پاکستان بھی جاؤں اور وہاں سے بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.